अस्सलाम वालेकुम। वीडियो देखने से पहले हमारा YouTube चैनल ऑफिशियल जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के साथ मौजूद बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई इस्लामिक वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। लाइक, कमेंट और शेयर करें। जज़ाकल्लाह। दोस्तान गिरामी, मैं आज ये बात करना चाहता हूँ कि कल यकम मुहर्रमुल हराम है और ये दिन हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत है। इससे भी बाज़ लोग इख्तिलाफ़ करते हैं कि यकम मुहर्रम को आपकी तारीख़ शहादत नहीं है। न जाने उनको इसमें क्या परेशानी है, इस चीज़ से उनको क्या मसला है। अगर शिया लोग इससे इनकार करें तो वो समझ में आता है, मगर बाज़ सुन्नी हज़रात भी इस पर दो कद करते हैं। तो मैंने इस पर चंद हवाला जात मैंने लिखे हैं, वो मैं पेश करना चाहता हूँ कि तारीख़ की सब किताबों ने आपका यौम शहादत यही लिखा है, यकम मुहर्रम। तो यही सही है। हाँ, ये है कि आप पर जिस दिन हमला किया गया था उस बारे में इख्तिलाफ़ है कि आया 26 ज़िलहज को हुआ था या 24 ज़िलहज को हुआ था, कितने दिन आप दुनिया में उसके बाद रहे थे। लेकिन आपने जो विसाल फरमाया, फिर आपको दफन किया गया, तो वो यकम मुहर्रमुल हराम है। तो ये हमारे लिए एक सबक है। अल्लाह ताला ने को एक ऐसा इंतज़ाम फरमाया है कि मुहर्रम का महीना शुरू होता है तो लोग हज़रत इमाम आली मकाम का जहाँ ज़िक्र खैर करते हैं, उन्हें चाहिए कि अहले बैत अतहार का ज़िक्र शुरू करने से पहले अस्हाब रसूल का ज़िक्र करें। और यकम मुहर्रम चूँकि शहादत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला का दिन है, तो पहले उनकी बारगाह में अक़ीदत के फूल पेश करके उसके बाद अहले बैत अतहार का ज़िक्र खैर शुरू करें, ताकि पता चले कि हमारे एक हाथ में दामन अस्हाब रसूल है और दूसरे हाथ में दामन इतरत रसूल है। जी, हम सुन्नी हैं, हम सहाबा और अहले बैत दोनों का ज़िक्र खैर करने वाले हैं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाब हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तो ये उसदुल गाबा है, उसदुल गाबा फ़ी मारिफत सहाबा। ये तकरीबन 8000 सहाबा किराम के हालात को बयान करती है। इमाम इब्न असीर जज़री रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब है। आप इरशाद फरमा रहे हैं कि तोइना उमर यौमल अरबआई लिअरबई लियालिन बकीना मिन ज़िलहज्जति। ये जिल्द नंबर 4 है और सफ़ा नंबर इसका 166 है। तो कहते हैं कि इतवार वाले दिन आपको बुध वाले दिन आप पर हमला हुआ और वो थी 40 लियालिम ज़िलहज्जा की 4 रातें बाकी रह गई थी, यानी 26 ज़िलहज थी सनत सलासिन व इशरीन व दुफ़िना यौमल अहदी। और आपको इतवार वाले दिन दफन किया गया सबाहा हलालिल मुहर्रम, और वो मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख थी। यानी आपकी जो तदफीन हुई है, तदफीन उसी दिन हुई है जिस दिन आपकी शहादत हुई है। जिस दिन शहादत हुई है उसी दिन ही आपको दफन भी किया गया है। और वो क्या था? वो मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख थी। तो ये एक आपके सामने हवाला आ गया। उसके बाद अल कामिल फ़ी तारीख़, अल कामिल फ़ी तारीख़, ये भी उसी मुसन्निफ़ की, इमाम इब्न असीर जज़री उसदुल गाबा, और उन्होंने तारीख़ पर अल कामिल भी लिखी है। इसके अंदर भी इसकी जिल्द नंबर 2 है मेरे पास, ये देखो, और इसका सफ़ा नंबर 448 है, 448। वलम यज़ल यज़्कुरुल्लाह तआला व युदीमु शहादत इला अन तुवफ़िया लैलतल अरबआई लिसलासिन बक़ीना मिन ज़िलहज्जति व तुइना यौमल अरबआई लिअरबईन बक़ीना व दुफ़िना यौमल उहदी हलाल मुहर्रमिन, के मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख को आपको सपुर्दे खाक किया गया। जी, 3 दिन पहले या 4 दिन पहले आपको ज़ख्मी किया गया था। आप पर अबू लोलो मजूसी ने हमला किया था और 3 दिन 4 दिन आप मौत व हयात की कशमकश के अंदर रहे और उसके बाद फिर आपका विसाल हो गया।
اور یکم محرم الحرام کو آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ تو ظاہر ہے یکم محرم الحرام کو آپ کو سپرد خاک کیا گیا ہے، تو آپ کی پھر جو شہادت ہوئی ہے، یعنی آپ کی جسم سے، آپ کے قفص انصری سے جو آپ کی روح پرواز کر کے گئی، تو وہ اس سے تھوڑا پہلے ہوئی تھی، وہ چند گھنٹوں کے پہلے کی بات ہے۔ تو بہرحال یکم محرم الحرام کو آپ کی تدفین ہوئی ہے، یہ سارے لوگ یہی بیان کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ البدایہ والنہایہ ہے۔ البدایہ والنہایہ یہ امام ابن کثیر دمشقی اور حافظ ابن کثیر جن کو کہتے ہیں، یہ فرما رہے ہیں۔ اس کی 4 بار لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر 2 جلدیں ہیں، یعنی 7 اور 8 اس کے اندر۔ تو 7 نمبر جو جلد ہے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 144، آپ اس کے میں فرما رہے ہیں کہ آپ پر حملہ ہوا، وَمَاتَ رضی اللہ عنہ بعد ثلاثٍ، 3 دن آپ دنیا میں رہے، پھر آپ نے وصال فرمایا۔ وَدُفِنَ فِي یوم الاحد، اور اتوار والے دن آپ کو دفن کیا گیا، مستحل المحرم، محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو۔ مستحل کا مطلب ہوتا ہے جب چاند نظر آئے، ہلال نظر آئے، تو پہلی تاریخ کو آپ سپرد خاک فرمائے گئے۔ سنۃ 24، یعنی وہ ہجری 4 شروع ہو گئی، ہجری 24 شروع ہو گئی۔ فی الحجرۃ النبویۃ الی جانب الصدیق، حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں ان کو دفن کیا گیا، اور یہ یکم محرم الحرام کی بات تھی۔ تو یہ 3 حوالے آپ کے سامنے آ گئے ہیں حضرات گرامی۔ یہ تاریخ کی معتبر کتابوں کے حوالے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد اس چیز سے اختلاف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ہر سنی کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ محرم کا جو مہینہ آئے تو وہ ابتدا کے اندر جناب فاروق اعظم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں اور حضور علیہ السلام کے انتہائی قریبی ساتھی ہیں، مراد مصطفیٰ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کے ان کو حاصل کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہم اعز الاسلام بایمان عمر بن الخطاب، اے اللہ اگر تو اپنے دین کو عزت دینا چاہتا ہے تو عمر بن خطاب کو توفیق ایمان عطا فرما دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق ایمان عطا فرمائی۔ یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ شیعہ لوگ اس بات کو بڑا عجیب انداز میں پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی یہ بڑا عجیب ہوا ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ جو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا وہ مسلمان کیسے ہو گیا، یکدم تبدیلی کیسے آ گئی، یہ سارا کوئی چکر ہوا ہے۔ تو وہ اس کو کہتے ہیں یہ چکر ہوا ہے۔ میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ آپ کربلا کا واقعہ بیان کریں گے محرم کے اندر بڑی تفصیل سے، مجھے بتائیے حضرت حر بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کیا حضرت امام علی مقام کو گرفتار کرنے کے لیے نہیں آئے تھے؟ وہ گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے۔ سب سے پہلے جس نے رستہ روکا ہے اور ان کو کوفہ شہر میں داخل نہیں ہونے دیا اور باہر میدان میں ہی ان کی شہادت ہو گئی ہے۔ جی کوفہ شہر میں داخل نہیں ہو سکے، اگر کوفہ میں داخل ہو جاتے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو وہاں بہت سارے ساتھی مل جاتے، اور تاریخ کہتی ہے کہ اگر وہ کوفہ میں چلے جاتے تو حالات وہ نہ ہوتے پھر جو باہر ہوئے تھے، بلکہ معاملہ کچھ اور ہو سکتا تھا۔ تو ان کو داخل نہیں ہونے دیا۔ کس نے نہیں داخل ہونے دیا؟ حر بن یزید نے۔ لیکن ایک آواز سنی حضرت امام علی مقام کی، وہ نماز پڑھا رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، تو جب نواسہ رسول کی زبان سے قرآن سنا تو حر بن یزید کے دل کی کایا پلٹ کے رہ گئی، اور وہ بھی اللہ اکبر کہہ کر آپ کے مقتدیوں میں آ کر شامل ہو گئے، اور پھر اگلے دن انہوں نے آپ کے لیے آپ کے قدموں میں اپنا سر قربان کیا اور جام شہادت نوش کیا، اور شہدائے کربلا کے اندر وہ شامل ہو گئے۔ تو میں یہاں کہا، میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ حر بن یزید امام حسین کی کرامت ہیں، وہ حضرت امام حسین کی کرامت ہے کہ آپ کی تلاوت نے ان کے دل کو بدل دیا۔ تو والد صاحب فرماتے تھے کہ جس طرح حر امام علی مقام کی کرامت ہے،
اسی طرح حضرت فاروق اعظم محمد مصطفیٰ کا معجزہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا فرمائی تو کایا پلٹ گئی، اور وہ جو سر لینے کے لیے نکلے تھے انہوں نے سر لا کر سرکار کے قدموں میں رکھ دیا اپنا اور غلامی اختیار کر لی۔ تو یہ چکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی قسمتوں کے اندر اس طرح سے تبدیلی فرما دیتا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے کمالات اور آپ کی خوبیاں یہ تو جتنی انسان بیان کرے وہ کم ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ دماغ عطا فرمایا ہوا تھا کہ ان کے ذہن میں ادھر ایک خیال آتا، وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے کہ یا رسول اللہ ایسے نہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ فوراً کتاب نازل کر، قرآن نازل کر کے جناب فاروق اعظم کی تصدیق فرما دیتا تھا کہ ہاں جیسے فاروق کہہ رہے ہیں ویسے ہی کرو۔ قرآن پاک کی قریباً 17 آیات حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل کتاب لکھی ہے، قطف الثمر فی موافقات عمر، الحاوی للفتاوی کے اندر وہ موجود ہے۔ انہوں نے وہ ساری آیتیں جمع کی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم کی رائے پر نازل فرمائی، جو انہوں نے کہا اللہ نے ویسے قرآن میں نازل فرمایا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ کہ کیا ہم مقام ابراہیم پہ نماز نہ پڑھا کریں؟ تو اللہ نے قرآن نازل فرما دیا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ یہاں نماز پڑھا کرو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ شراب لوگوں کے دماغ کو خراب کرتی ہے، اے اللہ بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے اللہ شراب کے بارے میں ہمیں کوئی شافی بیان عطا فرما۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان۔ ہاں پہلے وہ آیت نازل ہوئی، فرمایا یسألونک عن الخمر فی المیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، یہ نازل ہوئی۔ جب یہ نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ کہ دعا فرمائی کہ اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، کہ یا اللہ اس سے بھی زیادہ واضح بیان نازل فرما۔ دوسری مرتبہ دعا فرمائی، اور یہ ساری باتیں مرزا محمد تقی شیعہ نے اپنی کتاب ناسخ التواریخ میں لکھی ہوئی ہیں کہ پہلے دعا کی تو یہ آیت نازل ہوئی، پھر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ مسلمانوں جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہ دوسری آیت نازل ہوئی، پھر حضرت فاروق اعظم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس سے بھی زیادہ واضح بیان نازل فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت نازل فرما دی کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ شراب نوشی اور یہ جوا بازی اور یہ بت پرستی یہ شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، ان سے باز آ جاؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر مستقل طور پر اس کو حرام قرار دیا۔ تو شراب حرام ہو گئی حضرت فاروق اعظم کی دعا پر، ان کی یہ رائے تھی، ان کی یہ خواہش تھی اللہ تعالیٰ شراب کو حرام کرے، اللہ نے اس کو پکا اور مکمل طور پر حرام کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو مسلمان شراب سے بچے ہوئے ہیں، آج جو مسلمان شراب نہیں پیتے، ان کے ایمان محفوظ ہیں، ان کے اخلاق محفوظ ہیں اور ان کا کردار محفوظ ہے، اور امت مسلمہ کے اندر شراب نافذ نہیں ہو سکی۔ بڑی لوگ کوشش کرتے ہیں اور اس کو چلانے کی، لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے امت محمدیہ کو اس شراب مثل پیشاب سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو اس کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں کا اثر شامل ہے اور ان کی تمناؤں کا اثر شامل ہے۔ یہ ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، یعنی اس کی رائے ایسی زبردست ہوتی ہے کہ گویا وحی کے مطابق ہوتی ہے، اور فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان الحق ینطق علی لسان عمر، عمر کی حق پر کی زبان پر تو حق بولتا ہے، یعنی خدا بولتا ہے، کہ ادھر یہ رائے دیتا ہے ادھر خدا وہی نازل فرماتا ہے۔ تو عمر کی زبان پر خدا بولتا ہے، کہیں فرمایا عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، کہیں فرمایا عمر کی زبان پر سکینت بولتی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کسی کو اللہ تعالیٰ نبوت دیتا تو جناب عمر بن الخطاب کو دیتا۔ اور
یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے زمانوں کے اندر، پہلی امتوں کے اندر لوگ ہوتے تھے محدثون، کہ جو محدثون ہوتے تھے، مطلب یہ ہے کہ ان سے اللہ باتیں کرتا تھا، من غیر ان یوحا الیہم، سوائے اس کے کہ ان پر وحی کی جائے، وحی ان پر نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کے دل میں باتیں ایسی ڈالی جاتی تھی کہ جو اللہ تعالی کی حکمت کے عین مطابق ہوتی تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لو کان احد من امتی لکان عمر، اگر میری امت میں ایسا کوئی شخص دیکھنا ہے تو وہ عمر بن خطاب دیکھ لو، کہ اس کے دل میں کیا خیال آتے ہیں کہ جن کی تائید آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ تو دوستو یہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چونکہ صبح یکم محرم الحرام ہے، اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں کچھ خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں، اور پھر دیکھیے کہ جب وہ اسلام لائے تو پہلی مرتبہ مسلمانوں نے حرم کعبہ میں جا کر نماز پڑھی۔ اس سے پہلے لوگ چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ اسلام لائے تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں، کیوں نہیں، حق پر ہیں۔ کیا ہمارا رب سچا ہے؟ فرمایا سچا ہے۔ اسی طرح انہوں نے سوالات کیے، ہمارا دین سچا ہے کیا، ہمارا قرآن سچا ہے؟ حضور نے فرمایا سب سچ ہے۔ تو عرض کیا پھر چھپ کر نمازیں پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ باہر نکلے، میرے ساتھ آئیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، ہم جا کر حرم میں نماز پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کون ہمارے رستے میں آتا ہے، کون ہمارے رستے کی رکاوٹ بنتا ہے۔ کسی ماں نے وہ بچہ جنا نہیں ہے جو عمر کے ہوتے ہوئے میرے پیارے محمد مصطفیٰ کا بال بھی بھیگا کرے۔ تو پھر آپ نے جا کر نماز پڑھی۔ حرم کعبہ کے اندر کفار سامنے کھڑے تھے، لیکن کسی خبیث کو جرأت نہیں ہوئی ہے کہ اس بپھرے ہوئے شیر کے سامنے آ جائے اور رستہ روکنے کی کوشش کرے۔ اسلام وہ جو ایک کمرے کے اندر تھا، جی ایک شمع وہ تھی جو کمرے کے اندر جل رہی تھی، وہ وہاں سے نکلی اور حرم کعبہ میں آ کر جلنا شروع ہو گئی، اور اس کا نور پھر جہان میں پھیلنا شروع ہوا۔ تو یہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ واقعتاً اللہ نے آپ کے صدقے سے اسلام کو عزت عطا فرما دی، جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی۔ اور پھر آپ کی خلافت کے دوران میں ملکوں کے ملک فتح ہوتے ہیں، پورا افریقہ گویا فتح ہو گیا، اور یہ آذربائیجان، یہ قازقستان، اور یہ جتنی رشیا کی ریاستیں آج آزاد ہو رہی ہیں، یہ ساری فاروق اعظم کے زمانے میں دائرہ اسلام کے اندر آتی ہیں۔ ترکی فتح ہوتا ہے آپ کے زمانے کے اندر، عراق فتح ہوتا ہے، ایران فتح ہوتا ہے۔ تو یہ ہیں حضرت فاروق اعظم۔ اور پھر پہلو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آسودہ خاک ہیں کہ اللہ فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جہاں سے ہم کسی کی مٹی اٹھاتے ہیں وہیں واپس اس کو لا کر دفن کرتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کو پہلو مصطفیٰ میں دفن کیا جانا بتاتا ہے کہ اللہ نے ان کی مٹی ہی ازل سے اپنے محبوب کے ساتھ میں ملائی ہوئی تھی، اور روز قیامت بھی وہ حضور کے ساتھ اٹھیں گے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روز قیامت ہم یوں اٹھیں گے کہ میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا، وہاں قضا نبعث یوم القیامت، ہم اس طرح روز قیامت بھی باہوں میں باہیں ڈال کر کھڑے ہو۔